अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है। पेज नंबर 15 पे हम पहुँचे थे, तो शुरू करते हैं अपने लेसन को। हर महीने उसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता। मकाला कहते हैं किसी भी उन्वान पर जो तहकीकी मजमून लिखा जाता है उसे मकाला कहा जाता है। इसमें एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और इस पर गुफ्तगू होती थी। एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मकाला पढ़ा, यानी कि एक मीटिंग, उनका एक इजलास हो रहा था जिसमें महमूद निज़ामी ने एक तहकीकी मजमून लिखा। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद भी वहाँ आए हुए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। बात उन्होंने शुरू की, पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फ़रमाएँ। मिर्ज़ा साहब बहस व मुबासे को नापसंद करते थे। मिर्ज़ा साहब की जो शख्सियत थी उसका एक हिस्सा था कि वो हर बात में बात निकालना और हर बात को किसी मौजू के साथ लंबी गुफ्तगू में शामिल कर देना या गुफ्तगू उसके बारे में करना, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। इसलिए बड़ी मुख्तात राय देते थे। मुख्तात राय का मतलब है कि बड़ा एहतियात के साथ कोई भी मशवरा देते थे। अंदाज़ कुछ ऐसा होता था कि नहीं ये बात तो नहीं, मगर है ऐसा भी होता है। यानी कि कोई हतमी बात उन्होंने नहीं करनी होती थी कि बात को बिल्कुल एक तरफ लगा दिया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि वो कहते थे कि दरमियानी बात की जाए कि ना किसी को इसमें बहस का मौका मिले, यानी कि हर शख्स के लिए वो बात काबिल कबूल हो। इसलिए नहीं ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा भी नहीं, इस अंदाज में वो गुफ्तगू करते थे। पितरस को शोही सूझी। अब पितरस बुहारी जो थे उनके जहन में शरारत आई। उन्होंने सुझाई दी कि चलें कोई शरारत थोड़ी सी करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, यानी कि उनकी शख्सियत के हवाले से। पितरस चूँकि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे, इसलिए वो तो उनकी हवाले से बहुत अच्छी तरह से जानते थे अपने उस्ताद को, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ को उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गया। अब उन्होंने मिर्ज़ा साहब जो बात कर रहे थे उस बात को उन्होंने दरमियान में से ही छोड़ा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी, यानी कि तहज़ीबों के बारे में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। इतना तो उनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना, यानी कि मिर्ज़ा साहब उनकी ये बात सुनकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा अलूम रखते थे, उनकी हर चीज़ पे तहकीक थी और बहुत ज़्यादा इल्म का बहता हुआ एक समंदर अगर कहा जाए तो वो है, इस तरह की शख्सियत के मालिक थे। तो वो गुस्से में आ गए। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि अब उन्होंने लंबी गुफ्तगू इस बारे में, क्योंकि रूमी तहज़ीब और यूनानी तहज़ीब के हवाले से वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में बात करनी शुरू की। पुरानी तहज़ीबों की तारीख़ का एक दरिया था कि उमड़ चला आता था। अब जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो ऐसे लगता था कि पुरानी तहज़ीबों की तारीख़ के हवाले से एक दरिया है जो बहता चला आ रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा उनके पास इल्म था कि कोई भी उसको सुनता तो हैरान हो जाता कि ऐसा आलम शख्स दुनिया में बहुत कम होता है। इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी हुई है। यानी कि पितरस कहते हैं कि उस दिन भी पहले ही मैं उनको, मिर्ज़ा साहब को जानता था कि वो बहुत इल्म वाले इंसान हैं, लेकिन इस दिन मुझे सही तौर पर अंदाज़ा हुआ कि उनके सीने में अल्लाह ताला ने किस कदर इल्म की दौलत उनको अता की हुई है। फैज़ पशेमानी से, शर्मिंदगी से बार बार मिर्ज़ा साहब को देखते थे। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, उसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बहूद साकत बैठे, दम बहूद बिल्कुल साकत बेहिसो हरकत बैठे मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया। अब वो अपनी जगह पे शर्मिंदा थे, इसलिए कि मिर्ज़ा साहब को गुस्से को ख़त्म करने के लिए उन्होंने फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ और बड़ी देर बाद मिर्ज़ा साहब जो हैं उनका गुस्सा कम हुआ, ख़त्म हुआ।
مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کی عادت تھی کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں بلکہ کئی کئی گھنٹے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں، ان کے لائبریری میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، یعنی کہ پڑھنے پڑھانے کا ملازمت کرتے تھے، اس لیے نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکوں۔ یہاں پر یہ ایک بات قابل غور ہے کہ جس دور میں پروفیسر مرزا محمد سعید جو ہیں وہ علم لوگوں کو دیتے تھے اور ہے بھی انگریزی کے پروفیسر تھے، تو اگر وہ اپنے آپ کو مطالعے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ رکھتے اور اتنا زیادہ تحقیق اور اتنا زیادہ مطالعہ ان کا نہ ہوتا، تو وہ جو انگریز جن کی تو زبان انگریزی تھی، وہ انگریز ان کے آگے کیسے ان سے بڑھ سکتے تھے۔ تو انگریزوں سے بہتر کام کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے، اور انگریز لوگ بھی، انگریز جو پروفیسر تھے وہ بھی ان کو ایک بہت قابل استاد مانتے تھے۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا جس کی بدولت انہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ یہ ایم سی کیوز ہے، اس کو انڈرلائن کریں۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، شغل مشغلہ شوق۔ پینشن لینے کے بعد، یعنی کہ ملازمت ترک کرنے کے بعد، ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کا جو ایک ہی شوق تھا، ایک واحد ایک اکیلا شوق جو تھا، وہ کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی اب یہ پیراگراف تشریح ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی یہ والا یہاں سے لے کر قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، یہاں سے لے کر مالا مال تھے۔ اور یہ جو اوپر والا پیراگراف ہے، مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، یہ والا بھی۔ اس سبق کا تو ہر ایک پیراگراف جو ہے، ہر لائن جو ہے پیراگراف تشریح ہے۔ اب یہاں پر غور سے ذرا دیکھیے گا۔ مرزا صاحب کی زندگی سیدھی سادی تھی، یعنی کہ نہایت سادگی کا مرقع تھی ان کی زندگی۔ انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی اس میں بناوٹ نہیں تھی، کوئی اس قسم کا کوئی طریقہ کار ان کی زندگی میں شامل نہیں تھا۔ کر و فر یا ٹھاٹ واٹ سے کبھی نہیں رہے۔ شان و شوکت، کر و فر، شان و شوکت یا ٹھاٹ واٹ ایک ہی میننگ ہے دونوں کا۔ شان و شوکت سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، یعنی کہ ان کے پاس سواری کے لیے ایک سائیکل تک بھی موجود نہیں تھی۔ معدے کے مریض تھے، ان کا بیماری، ان کے معدے کی بیماری ان کو لاحق تھی۔ پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، ہلکی پھلکی صبح اور شام کو ٹہلنا شروع کرتے، پیدل زیادہ چلتے تھے۔ پیدل چلنے سے ان کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے آسانی ہوگی، اور یہ معدے کے چونکہ مریض تھے تو ان کا معدہ بھی پھر سکون میں رہتا تھا۔ رات کو جلدی سو جاتے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ تمام جو وقت ضائع کرنے کے کام اس دور میں بھی سمجھے جاتے تھے، اور ان کی نظر میں، مرزا محمد سعید کی نظر میں، کھیل تماشے اور یہ سینما تھیٹر یہ سب فضول کے کام تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں کیے۔ خدا کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، یعنی کہ گھر کا بہت زیادہ آرام انہیں دستیاب تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، ان کی جو بیوی تھیں ان کو بھی ادب سے بہت ذوق اور شوق اور لگاؤ تھا۔ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اب یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ عموماً پیراگراف تشریح یہاں سے لے کر 1-1.5 لائن کی جو پیراگراف تشریح ہے، یہ ضرور پیپر میں آتی ہوتی ہے، اکثر بورڈ کے پیپروں میں بھی آتی ہیں۔ اولاد سعادت مند، یعنی کہ مرزا محمد سعید کی اولاد بہت فرما بردار تھی۔ بیگم بیوی سلیقہ شوار، ہنر مند، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو پینشن ملتی تھی وہ چونکہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، بہت زیادہ تعیش کے ساتھ انہوں نے کبھی زندگی بسر نہیں کی، تو ایسے انسان کے لیے جو پینشن ان کو مل رہی تھی وہ بڑھاپے میں ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا، کسی سے کوئی حاجت نہیں تھی ان کو۔ کھانا سادہ، سادگی میں جو چیزیں شامل تھیں ان میں سب سے پہلے ان کا کھانا سادہ تھا،
لباس سادہ پہنتے تھے، رہنے سہنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت سادہ تھا، کوئی اس میں بناوٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، پھر ضرورت ہو تو کس بات کی۔ اب انسان اپنی زندگی میں جب سادگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو بہت ساری ایسی تعیش کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ جو انسان نے اپنی زندگی میں خام خواہ ہی شامل کی ہوئی ہیں۔ قلب مطمئنہ، دل کے اطمینان کی دولت سے مالا مال تھے، مالا مال تھے، بہت زیادہ تھی ان کے پاس، کہ دل کے اطمینان کی دولت ان کے پاس بہت زیادہ تھی۔ اور یہی وہ دولت ہے جو انسان، میرا خیال ہے، ساری زندگی حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ آگے اگلا پیراگراف ہے، ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جوابات فی البدیہہ دیا کرتے تھے، فی البدیہہ فوراً ہی۔ میں میرے سوالات کا مطلب ہے سوال نامے کے انچارج کی خدمت انجام دیتا تھا کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی اس کا مرتبہ اور مقام بڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، یعنی کہ میری بات کا مقصد سن کر متبسم ہوئے، مسکرائے۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ یعنی کہ آدمی کے پاس کوئی بھی کام کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہر طرف اس کی مشہوری ہو جائے، لوگ اس کو جاننا شروع ہو جائیں، یا پھر وہ دولت کمانے کے لیے کرتا ہے۔ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی کہ نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے، مرزا صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ ضرورت ہے کہ میں شہرت حاصل کروں اور نہ میں دولت کا خواہش مند ہوں۔ میں نے قدری کر لی، قدری کا مطلب ہے میں نے بہت کوشش کر لی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی کہ مرزا صاحب بالکل بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، قاعدے کرینے، اصول اور سلیقہ، قاعدہ، اصول اور کرینہ، سلیقہ، قاعدے اور اصول اور طریقے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے، یعنی کہ جو انہوں نے کہہ دیا پھر اس سے جو ہے اپنی بات سے کبھی ٹلتے نہیں تھے، بلکہ جو کہتے تھے اسی کو کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، اس کے مشیر مقرر ہوئے، مشورہ دینے والے مقرر ہوئے۔ جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1969 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے ہی ان کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اب یہ بھی پیراگراف تشریح ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اینڈ تک جاتا ہے پیراگراف، اس میں سے کوئی بھی لائن آپ کے پیراگراف تشریح کے لیے آ سکتی ہے۔ اب ذرا غور سے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سننا ہے، یہ اس میں کویسچن آنسر بھی پایا جاتا ہے، اور دیکھیے گا ذرا اس کو کہ اس کے اندر مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، علیل کا مطلب ہے بیمار، مرزا صاحب لگتا نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ اکہرا ڈیل کا مطلب ہوتا ہے نازک بدن، یعنی کہ پتلا جسم، اجلا رنگ، سفید رنگ، کشادہ پیشانی، چوڑا ماتھا، گھنی بھووں کے سائے میں، جو ان کی گہری بھویں تھیں، بالوں کے ساتھ گہری تھیں، کہ سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ عموماً جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا ذہین ہے۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، یعنی کہ جو ان کے رخسار تھے، جو وہاں پر گال جو تھے اس کی ہڈیاں اوپر کی طرف ابری ہوئی تھیں۔ کترواں مونچھیں، کٹی ہوئی مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی منڈی ہوئی، دان پان سے آدمی تھے، دان پان سے دبلے پتلے سے۔ یہ جو ہے یہ سارا ان کا حلیہ بتایا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کس طرح کی تھی۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔
چونکہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی چونکہ بہت سادہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی انہوں نے ایسی عیاشی میں زندگی نہیں گزاری کہ جو ان کے لیے کسی قسم کی بیماری کا یا باعث بنتی. وہ انتہائی سادگی سے، جو سادے انسان ہوتے ہیں وہ عموماً پتلے ہی ہوتے ہیں اور دان پان سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نہ وہ بہت زیادہ کسی قسم کی خوراک استعمال کرتے ہیں، اور نہ وہ بہت ایک سادہ سے آدمی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہ سنا گیا. عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کا گلہ اور شکوہ ضرور کرتے ہیں، یا کوئی بیمار ہو جائیں تو عموماً یہی شکایتوں میں لگے رہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں. لیکن مرزا محمد سعید کی یہ عادت تھی کہ انہوں نے نہ تو کسی بھی کمی کا ذکر کبھی کیا، نہ صحت کے حوالے سے کبھی شکایت کرتے تھے. ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے، یعنی خوش مزاج تھے. سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس عمدہ سوٹ مرزا صاحب ہی کا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا لیسن میں کہ وہ ایک دلی کے متمول خاندان سے، گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو ایسے میں اس طرح کا نفیس سوٹ ہونا ان کی شخصیت کا حصہ تھا اور وہ پہنا کرتے تھے. مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا، کیونکہ وہ پاکستان آ چکے تھے. پاکستان بننے کے بعد جو برصغیر جو پارٹیشن ہوئی ہے اس میں یہ یہاں آ چکے تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں اس سوٹ کی بجائے شیروانی کو شامل کر لیا. یہ ان کی محب الوطنی کو ظاہر کرتا ہے. انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا یعنی کہ ان کی عادت، مگر روب گانٹھنے کے لیے عادت تھی. اوڑھنا بچھونا تھا، عادت تھی، مگر روب ڈالنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے. ہے تو وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ انگریزی جو ہے اس میں الفاظ استعمال کرنا، لیکن کبھی بھی وہ انگریزی کے الفاظ روب ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. یہ ان کے شخصیت کے بڑا پن کا ظاہر کرتی ہے. 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا. راشا ایک بیماری کا نام ہے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، مشکل پیش آتی تھی. خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا. ان کی عادت یہ تھی کہ زیادہ تر اب گھر میں ہی اپنا وقت گزارتے، یا جب ملازمت پہ جاتے تھے تو وہاں پہ وقت گزارتے، اور یہ اس لیے وہ دوست بنانے کے بہت زیادہ قائل نہیں تھے. وہ زیادہ دوست بنانا پسند نہیں کرتے تھے. اب یہ لاسٹ والا پیراگراف سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. موت برحق ہے، یعنی کہ حق یہ بات ہے کہ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس نے اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف انتقال کرنا ہے، یعنی کہ منتقل ہو جانا ہے. اس لیے کوئی بھی یہ سمجھے کہ میں ابدی زندگی لے کر اس دنیا میں آیا ہوں تو وہ غلط ہے، کیونکہ ہر انسان اور ہر روح نے جو روح رکھتا ہے اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے. اس دنیا میں جو لوگ آئے ہیں سب نے اس دنیا سے گزر جانا ہے، چلے جانا ہے، اور مر کر اگلی دنیا میں جانا ہے جو اس کا مستقل ٹھکانہ ہوگا. لیکن مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا مرنا دوسروں کے لیے پریشانی اور اذیت کا باعث بنتا ہے، کسی کے لیے وہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے، اور کچھ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انسان دنیا سے اگر گزر گیا ہے تو اس کی جگہ کبھی بھی کوئی دوسرا انسان نہیں لے سکتا. یہی بات مرزا محمد سعید کے بارے میں شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب نے 80 عمر پائی، ان کے کافی لمبی عمر تھی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، کہ اتنے زیادہ لائق انسان، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ، رکھ رکھاؤ والے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا. ایسا شخص کہ جس کو دنیا مانتی ہو لیکن نہ اس کو دولت کی پرواہ ہو، نہ شہرت کی پرواہ ہو، سادگی کے ساتھ زندگی اس نے بسر کی ہو، تو ایسے لوگ اب ڈھونڈنے سے بھی ملنا بہت مشکل ہے. افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں. کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب ہم ان کے لیے صرف دعائے خیر کر سکتے ہیں، اور ان کے دعاؤں کا سلسلہ ہی جو ہے
ہماری نیک آرزوئیں خواہشات ہی ان تک پہنچ سکتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی بہت سے علموں میں ماہر انسان سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، کہ وہ شخصیت کہ جو مجموعہ علوم اگر اسے کہا جائے تو وہ کم غلط نہ ہوگا، کہ جس کے پاس دنیا کا ہر علم موجود تھا، لیکن کبھی اس نے اس بات کو احساس لوگوں کو نہیں دلایا کہ وہ ایک اتنی بڑی شخصیت کے حامل ہیں، بلکہ نہایت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی اور کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچنے دی۔ ایسی شخصیت کی دنیا سے جانے کا جتنا بھی غم کیا جائے وہ کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے کہ اب ایسی عادت اور ایسی طبیعت رکھنے والے، ایسا مزاج رکھنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں۔ ڈھونڈنے سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسے لوگ ملنا بہت مشکل ہوگا۔ اب اس جو مرزا محمد سعید کا سبق ہے، اس کا ماخذ ہے گنجینہ گوہر۔ یہ ماخذ یہ بھی MCQ ہے، اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔